वबरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है आप सलाम। सब खैरियत से होंगे। मैंने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। जज़ाकल्लाह खैर ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी 5वीं क्लास है और जो क्लास का टॉपिक है तालिब इल्म जो है उनके क्या औसाफ होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम औसाफ के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी डिस्कस करें कि वो सिफात हम अपने अंदर ला कैसे सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन अब शेयर करूंगा कैमरे को ऑफ करके इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन मेरी शेयर हो जाए तो बताइएगा काइंडली। जी बताइएगा, शेयर हो गई है? जी सर। जी हो गई सर। जी जज़ाकल्लाह खैर। सो शुरू करते हैं। मामू राइट साइड पे। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ये दुआ याद कर लें इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत दुआ है। ट्रांसलेशन है, ओ अल्लाह, मेक व्हाट यू टीच मी बेनिफिशियल। जो भी आप मुझे सिखाएं वो मेरे लिए नाफे नफ़ा वाला बना दें, और मुझे वही सिखाइए जो मेरे लिए नफ़ा बख्श है। वज़िदनी इल्मा, और मुझे इंक्रीज करें नॉलेज में, इजाफा करें मेरे इल्म में। असल में इल्म है ही वो जो अमल में आए। स्कॉलर्स इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं इल्म को। बाकी सब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है इंसान भूल जाए, अमल में न लाए, तो बस वो इंफॉर्मेशन होती है। इल्म कहते ही उसे हैं जो अमल में आ जाता है इंशाल्लाह। तो हम उसी इल्म का सवाल करते हैं अल्लाह से, और खुसूसन नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह से। क्योंकि कई लोग अमल करते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है अमल या तो काबिल कबूल नहीं होता है, या वो अमल ज़ाहिर है सुन्नत से साबित नहीं होता है। तो हम ऐसे भी अमल की भी दुआ करें जो काबिल कबूल हो। और बड़ी खूबसूरत दुआ है फजर के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। हमने अब तक 5 खसूसियात डिस्कस की कि जो इल्म की राह में निकलता है एक एक इंसान, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए 5। तो इंशाल्लाह कोई बताएगा वो 5 खसूसियात क्या क्या पढ़ी हैं अभी तक हमने, ताकि रिवाइज भी हो जाए। कोई वॉलंटियर करेगा, बताना चाहेगा इंशाल्लाह। जी। एनीवन? कोई चंद एक बता दें। सर, इज्मा, तकवा और obedience of अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आजिज़ी और अज़कार। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी आवाज़ स्लो थी लैपटॉप की, मैंने अब बुलंद की है आवाज़। दोबारा बताइएगा। obedience of अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम्म। अज़कार और आजिज़ी। हम्म। अज़कार नहीं, सॉरी, आजिज़ी हम्म। और तकवा, हम्म। इज्मा। ठीक। ठीक है, और कोई इनपुट? पहला पॉइंट क्या था, अगर हम सीक्वेंस में चलें, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सलफ फॉलो और खुलूस नीयत। करना। सॉरी, पहला सलफ के तरीके पे चलना, जो भी हम सीखना है हमें देखना है आया ये कोई और बता रहा है क्या। देखें, हम सीक्वेंस के मुताबिक अगर चलें तो बेहतर है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए एक तालिब इल्म के लिए जब वो इल्म सीखने चलता है, इल्म की राह में निकलता है? इखलास। इखलास। इखलास, सिंसेरिटी। नॉलेज इज़ वर्शिप। चूंकि इल्म हासिल करना इबादत है, इबादत में इखलास ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन शहीद का हिसाब लेगा, एक कारी का और एक आलिम का, और तीनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि तीनों का इखलास नहीं था, तीनों की नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो नीयत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीयत ठीक होगी। जैसे लास्ट क्लास में एक सिस्टर ने सवाल पूछा था कि यहूद के पास भी बहुत इल्म है लेकिन देखें वो अमल में क्यों नहीं आया।
یا وہ تقوی کیوں نہیں ہے ان میں؟ کیونکہ علم کی وجہ سے تقوی آتا ہے، تو پھر یہود میں تقوی کیوں نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا، بڑا تھاٹ پرووکنگ سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود کی نیت چونکہ ٹھیک نہیں تھی علم حاصل کرنے کی، ان کے جو ریبائز تھے جو بعد میں خراب ہوئے، تو اس لیے ان کو تقوی نہیں بلڈ ہوا۔ تو جب تک علم کے حوالے سے نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ فوائد علم کے حاصل نہیں کیے جا سکتے، سچ ایز تقوی۔ تو پہلا پوائنٹ تھا نیت۔ دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلاف کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، کس کو؟ دین کو۔ یہ میں بلکہ نکال بھی لیتا ہوں، چلیں ہمارے سامنے ریویژن بھی اس کی ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے کلاس 4 کی سلائیڈز کھول لیتے ہیں ہم۔ جی، فالوئنگ دا وے آف سلف، اسلاف کے طریقے پہ چل کر علم حاصل کرنا۔ کیونکہ اگر آپ سیلف لرننگ کریں گے اور اسلاف کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا ایٹیکیٹ ہے، یہ باقاعدہ ایٹیکیٹس میں سے شامل ہے۔ تیسرا تقوی، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی تقوی والے ہیں۔ یعنی علم اور تقوی کا آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے، آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو تقوی اپنے اندر لانا بھی چاہیے، اور علم کی وجہ سے بھی آئے گا، لیکن اپنے اندر لانا بھی چاہیے۔ جب علم کی راہ میں انسان نکلا ہے تو اسے گناہ چھوڑنے چاہیے، اس کو کم از کم اپنی جو بیسک ڈیزائرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، آلدو اس پر میں خود بھی کمزور ہوں، ہم سب ظاہر ہے انسان ہیں، لیکن بات میں وہی بتا رہا ہوں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اسکالر کو کہتے سنا کہ باہر کا کھانا زیادہ نہ کھایا جائے، اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کھانا بنانے والا جو ہے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ مینشن کیا، انہوں نے کہا مثال کے طور پہ اگر کھانا بناتے ہوئے کوئی لڑ رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے یا بدنیتی سے بنا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کھانے میں کیا اثرات آئیں گے؟ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ہم باہر جائیں کسی ہوٹل میں جا کر کھائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو چھوٹے موٹے ہوٹلز ہوتے ہیں یا بڑے بھی، وہاں پہ جس طرح کے کوکس ہیں وہ کس مزاج سے بنا رہے ہیں۔ بڑا گہرا پوائنٹ ہے، بہرحال میرے لیے تو بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان علم کی طرف آ گیا ہے، علم کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو اس میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس آنے چاہیے جن میں تقوی ہو، اور تقوی کا تقاضا ہے کم کھانا، تقوی کا تقاضا ہے اپنے کم از کم ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا۔ یہ تو لوئسٹ درجہ ہے نا، یعنی اپنی انکلینیشنس کو، اپنے جو ہے گریٹیفیکیشنس کو کنٹرول کرنا۔ یہ میں ساؤنڈ ذرا آف کر دوں، سوری بار بار ساؤنڈ آ رہے ہیں جی۔ تو یہ اس سے مراد ہے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اپنی جو ہے نا وہ انکلینیشنس کو کنٹرول کرنا۔ چوتھا پوائنٹ تھا کنٹینیول obedience آف اللہ۔ اس سے ظاہر ہے پرفیکشن مراد نہیں ہے، پرفیکٹ تو ہم ہو بھی نہیں سکتے، بار بار پھسلیں گے گریں گے۔ مراد یہ ہے کہ کم از کم نیت یہ ہو یا کوشش یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع داری، چونکہ اب علم حاصل کرنے نکلیں تو اللہ کی اوبیڈینس بھی شو کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ بدعملی آ جائے ہمارے اندر، اور پھر وہ بہت ہی ظاہر ہے سب سے پہلے ہمیں خود منافقانہ فیل ہوگا، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم عمل نہ کریں یا اللہ کی اطاعت نہ کریں تو منافقانہ بھی فیل ہوتا ہے، تو وہ ویسے بھی ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عمل کیا جائے۔ اور میں نے گناہوں کے اثرات بتائے تھے، اور یہ 3 گناہ ہم نے ڈسکس کیے تھے جو ابن تیمیہ نے کہا کہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نالج کو لے جاتے ہیں، علم کو، جس میں پرائڈ ہے، ایروگینس، اور گریڈ ہے، لالچ، اور جیلسی، حسد، یہ خطرناک گناہ ہے۔ پانچواں تھا عاجزی۔ عاجزی کا یہ بھی نہیں مطلب کہ بندہ جو ہے وہ بالکل ہی اپنی شناخت کو ختم کر دے، یہ عاجزی نہیں ہوتی ہے۔
یا عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل مسکین بن جائے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص جو ہے بالکل ایک مسکین چال چل رہا تھا، نوجوان تھا حالانکہ، تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا باقاعدہ، اور کہا اس طرح کی چال کیوں چلتا ہے، تو مسلمان ہے، یعنی تجھے ایک پرائیڈ کی چال چل۔ دیکھیں پرائیڈ میں اور ایروگینس میں فرق ہے، تکبر میں اور کانفیڈنس میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو عاجزی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی شناخت کم کر دینا، یا عاجزی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکین بن کر رہنا۔ عاجزی سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ ہمارے نبی دیکھیے کتنے علم والے تھے، اور ہمارے نبی بہترین انسان تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کسی نبی کی بات کی جاتی تھی، حالانکہ نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے دوسرے نبیوں کے بارے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان کے بارے میں تو نے سنا وہ تو سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہمارے نبی کے سامنے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں تک بات ہے، وہ تو جب میں حشر میں مجھے اللہ زندہ کرے گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا دیکھوں گا، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ عاجزی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبیوں کے سردار تھے، لیکن ان کا مزاج دیکھ لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ، آگے چلتے ہیں۔ اگلی کوالٹیز کو جلدی جلدی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صبر اور استقامت، مستقل مزاجی اور عزم، وقار اور عزت، عیش و عشرت کو ترک کرنا۔ میں نے آپ سے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی، دیکھیں یہ جو ایٹریبیوٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو ہر ڈگنیفائڈ انسان میں ہونے چاہیے۔ یہ کریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹر بلڈنگ، ایک قسم کی ایک کریکٹر بلڈنگ کی بھی کلاس ہے جو آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو صبر اور استقامت تو ویسے ہی بہت خوبصورت کوالٹیز ہیں۔ اب صبر اور استقامت جو ہے یہ نالج کے حوالے سے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں آج کے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے دور میں، جب میں اور آپ چاہیں کہ فوراً سے ہم عالم بن جائیں یا فوراً سے کوئی چیز مل جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ آج کل بہت شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ بس کوئی ایسی کلاس ہو کہ دین جو ہے نا وہ ہمیں، یا قرآن پورا کا پورا وہ 10 دن میں سمجھ آ جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نالج صبر بھی مانگتا ہے، استقامت۔ دیکھیں دنیا میں ہر اچھی چیز میں صبر اور استقامت ہے۔ آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو جلدی حاصل کی جا سکتی ہے، اچھی چیز۔ بری چیزیں جلدی مل جاتی ہیں، بہت جلدی مل جاتی ہیں، جیسے پلیجر ہے وہ جلدی مل جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں خالص چیزوں کی، اچھی چیزوں کی۔ مثال کے طور پہ باڈی جو آپ کی بنتی ہے، ویٹ لاس جلدی ہو جاتا ہے، یعنی ود ان ڈیز ہو جاتا ہے، 10 دن میں ہو جاتا ہے ویٹ لاس، جب بندہ اپنی صحت امپروو کرنے جاتا ہے۔ یا بندہ جب جم جاتا ہے تو باڈی جو ہے وہ چند دنوں میں بن جاتی ہے۔ کتنی محنت ہے اس کے پیچھے، کتنا ڈائٹ کا خیال ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں ہر چیز، ہر اچھی چیز محنت مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، استقامت مانگتی ہے۔ استقامت مینس فرمنس، بینگ فرم آن سم تھنگ۔ دیکھیں ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اور گارنٹی نہیں ہے رزلٹ مل جائے نہ ملے، گارنٹی نہیں ہے۔ ایون کسی ڈگری کے پیچھے آپ بہت محنت کرتے ہیں، 4 سال ڈگری کرتے ہیں، وہ 4 سال ڈگری کے بعد گارنٹی نہیں ہے جاب ملے گی نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ کئی لوگ کوئی اور جاب کر رہے ہوتے ہیں، ڈگری سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی۔ تو دنیاوی چیزوں میں ایک بندہ یہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، استقامت دکھانی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ CSS کے ایگزام کی اتنے صبر اور استقامت سے تیاری کرتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ گارنٹی نہیں ہے CSS پاس ہوگا، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ دین اور اللہ گارنٹی ہے، محنت کرو گے گارنٹی ہے رزلٹ ملے گا، امپاسبل ہے کہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو
اسی لیے اللہ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ صحیح جگہ محنت کرو. اس کا مطلب نہیں دنیاوی کاموں میں محنت نہ کرو، کرو، لیکن یہ ڈیسیجن لو کہ زیادہ محنت کرنے کا کدھر فائدے ہیں. آپ دیکھیں علم آپ حاصل کریں گے، اس میں ٹائم لگائیں گے، کنسسٹنسی دکھائیں گے، کلاس کے لیے ٹائم نکالیں گے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلیں گے، اور اپنے آپ کو ایڈون کر کے کلاس میں آئیں گے ایک طالب علم کی طرح، نوٹس لیں گے. کیا نوٹس لینے والے اور اپنے آپ کو ایک روٹین کے مطابق چلانے والے اور کیا دوسرے لوگ برابر ہیں؟ بالکل برابر نہیں. دونوں میں بہت واضح فرق ہے، اور زیادہ فائدہ پہلے والوں کو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صبر اور استقامت سے چل رہے ہیں. اور زندگی میں ہر وہ چیز جو صبر استقامت سے حاصل کی جائے وہ اچھی ہے، وہ پائیدار ہے، اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں. شارٹ ایک چیز حاصل کی جائے آپ کو پتا ہے کہ وہ شارٹ لیونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے علم حاصل کرتے ہوئے صبر یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں گے. آپ ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم میں آگے بڑھیں سوالات کم ہو جائیں اور سوالات خود ہی آنسر ہو جائیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا میرے بہت سے سوالات تھے، لیکن صبر کے ساتھ میں قرآن پڑھتا گیا اور کچھ پوچھتا بھی تھا علماء کرام سے. الحمدللہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا پچھلے سوالات خود آنسر ہوتے گئے. تو یہ ایک پروسیس ہے. یہ پروسیس آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی جرنی ہے اس کا بھی یہی لیسن ہے کہ صبر درکار ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بہت بڑی بے صبری ہو گئی. اصل میں وہ تو ایکشنز ایسے تھے نا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی ہوتا ہے، نبی تو پھر آپ کو پتا ہے بہت غیرت والا ہوتا ہے، وہ تو ایکشنز کچھ ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے سوال کر لیا. لیکن ہمارے لیے اس واقعے میں لیسن صبر اور استقامت کا ہی ہے کہ استاد کے ساتھ جب آپ نے چلنا ہے، جس سے آپ لرن کر رہے ہیں، تو آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ جب یہ کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، میں تو 15 سال سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. شروع میں 100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 4 کلاسز کے بعد 60 ہوتے ہیں. مطلب میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں، 10 کلاسز کے بعد 35 ہوتے ہیں، اور مے بی 15 کلاسز کے بعد 15 ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا کورس جو ہے وہ 7-8 ہوتے ہیں. تو وٹ ڈز دس ٹیل یو؟ دس ٹیل یو کہ اے ہیوج نمبر جوائن دا کلاس. یہ میں اس کلاس کی بات نہیں کر رہا، ایک ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. قرآن کلاسز ہوں یا کوئی اور کلاسز ہوں یا کوئی کورس ہو، اے ہیوج نمبر جوائن دا کلاس. الٹیمیٹلی ان میں سے بہت کم ہیں جو صبر اور استقامت کے ساتھ اینڈ تک رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں گے جو صبر اور استقامت کے ساتھ اینڈ تک رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اپنے اندر لانا چاہیے، اور اس کے پیچھے موٹیویشن یہ ہے کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے آپ جو بھی ٹائم نکالیں گے وہ 100% گارنٹیڈ رزلٹ دے گا. وہ CSS کی طرح نہیں ہے، یا دنیاوی ڈگری کی طرح نہیں ہے، یا کسی دنیاوی جاب کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ ختم ہو جائیں اور رزلٹ ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے. 50-50 ہے نا. دنیا کا ہر کام 50-50 ہے. انسان تگو دو کرتا ہے، بہت استقامت سے چلتا ہے ایک چیز پہ، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے. دین واحد چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف آنا واحد چیز ہے جو 100% گارنٹیڈ رزلٹ دیتا ہے. تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف کا ویژن کیسے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7، مستقل مزاجی اور عزم. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے، اور اس کا استقامت سے بھی ظاہر تعلق ہے. مستقل مزاجی کنسسٹنسی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اعمال وہ ہیں جو چاہے کم ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے. کنسسٹنسی کیسے لائی جائے، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کنسسٹنسی کیسے اچیو کی جائے. کنسسٹنسی کنسسٹنٹ رہ کے اچیو کی جائے، یہ اس کا سب سے شارٹ آنسر ہے. اس کے علاوہ کوئی گہری سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ بننا پڑے گا. آپ کو خود کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی جو آپ کو موٹیویٹ کریں، اور آپ بس عمل کرتے جائیں. ایک عمل کو بار بار کیا جائے تو انسان اس میں آخر کار کنسسٹنٹ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مستقل مزاجی یہ بھی ایک پروسیس ہے. آپ کو اس میں شروع میں محنت کرنی ہوگی،
آپ کو اپنے آپ کو پش کر کے اپنے آپ کو کسی بھی طرح زبردستی مستقل مزاج بنانا پڑے گا ایک کام کے لیے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں مستقل مزاج بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کئی لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو کیسے دور کریں؟ دیکھیں کئی لوگ اس کا خود بتاتے ہیں آنسر کہ انہوں نے نماز میں وسوسوں کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس شروع کی. نماز کا ترجمہ یاد کیا تاکہ ترجمہ ذہن میں ہو جب نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ طریقے اختیار کیے وسوسوں کو دور کرنے کے، اعوذ باللہ پڑھنا، ترجمے کو ذہن میں لانا، اللہ تعالیٰ سے جذبات شو کرنا، اپنی نماز میں ذرا جان لانا، جذبات لانا، محبت لانا، سجدہ کرتے ہوئے محبت لانا، گناہوں پہ نادم ہونا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا ہم نے 10-15 دن یہ محنت کی، تکلیف ہوئی، وسوسے بہت آتے تھے لیکن ہم محنت کرتے تھے، ہم بار بار پریکٹس کرتے تھے. 15 دنوں بعد وہ عادت بن گئی، نماز نکھر گئی. 15 دنوں بعد وہ خود بخود نماز میں جان آ گئی. یہ فائدہ ہے مشکل مزاجی کا کہ کچھ دن، کچھ عرصہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو پش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور یہی ہے مائنڈ سائنس. اصل میں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے، آپ کے دماغ میں جو نرو سیلز ہیں انہیں کہتے ہیں نیورونز. جب بھی آپ کوئی نیا بیہیویئر لرن کرتے ہیں تو آپ کے جو نیورونز ہیں دماغ کے، وہ کنیکشن بنانا شروع کر دیتے ہیں اس بیہیویئر کے حوالے سے. یعنی وہ آپس میں ملنے لگ جاتے ہیں اس بیہیویئر، اس رویے کے حوالے سے. اور جیسے جیسے وہ بیہیویئر، وہ رویہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ کنیکشن نرو سیلز کا، نیورونز کا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے نیورونز کا، تو باقاعدہ برین میں ایک پاتھ وے بن جاتا ہے، ایک روڈ بن جاتی ہے اس مزاج کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر کنسسٹنسی اچیو کر لیتا ہے، وہ انسان ہیبٹ اچیو کر لیتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی. تو یہ مستقل مزاجی ہے. اور عزم کہتے ہیں فرمنس کو، یعنی ایک کام کا ارادہ کرنا. اولو العزم، اللہ نے 5 نبیوں کو اولو العزم کہا، آپ کے سامنے ہے. کیوں کہا؟ کون کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہے عزم والے؟ آپ دیکھیں ان نبیوں میں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں باقی عزم والے نہیں تھے، لیکن ان کو خاص اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ ان میں واقعی بہت عزم تھا ان انبیاء میں، اگر آپ ان کی لائفز دیکھیں. یعنی یہ بہت زیادہ مستقل مزاج. اور اسی لیے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو دعا کرتے سنا ہے وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل ثابت قدم کر دے اپنے دین پر. یہ ہے اصل میں اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. تو مستقل مزاجی اور عزم اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ مہدنی و سددنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے اسٹریٹ رکھ، مستقل مزاج رکھ، وسددنی، سیدھا رکھ. اسی طرح اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یہ بھی یہی ہے، ہدایت اور سیدھا. اسی طرح جب آپ نماز میں کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، یہ بھی یہی ہے، مستقل مزاجی، سیدھا راستہ، عزم، صبر، استقامت. یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے صراط مستقیم، اس میں سب آ جاتا ہے. اور پھر یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں کیا کریں انشاءاللہ. تو مستقل مزاجی اور عزم یہ ویسے بھی بہت اچھے اور صاف ہیں، لیکن طالب علم میں تو یہ بیسکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وقار اور عزت، obvious سی بات ہے، ڈگنیٹی اور عزت اپنی بھی کرنا، دوسروں کی بھی کرنا. ڈگنیٹی اور عزت، دیکھیں طالب علم کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ فضولیات کرے. یعنی مثال کے طور پہ اونچے اونچے کہکے لگائے، مناسب نہیں ہے. آلدو کبھی کبھی انسان کو ہنسی آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈگنیٹی کے خلاف ہیں یہ اس طرح کی چیزیں، کہ پبلک میں ایسی حرکتیں کرنا جو وقار کے خلاف یا عزت کے خلاف ہے، انسان کی اپنی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایون جو غم ہے،
غم کے کچھ آداب ہیں. غم میں بھی انسان کو باوقار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. انسان کو کسی سے مدد مانگتے ہوئے بھی باوقار رہنا چاہیے، اور انسان کو کرنی چاہیے، دوسروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. کسی کے مائک آن ہو گئے کائنڈلی، ڈاکٹر عریشہ بلکہ میں خود ہی present. فاریہ ارشد جلدی جلدی بتاتے جائیں پلیز. مجھے مائک آف کرنے پڑیں گے. ایبسنٹ. جی، میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ایون غم کے دیکھیں کچھ آداب ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ اتنا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے سامنے روئے پیٹے کہ اس کا وقار ہٹ ہو جائے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے روئے، اور اتنا کسی کے سامنے نہ گر جائے کہ اس کے وقار میں کمی آئے اور اس کی عزت میں جو ہے وہ کمی آئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو طالب علم ظاہر ہے اس میں یہ ہونا پھر بہت بیسک بات ہے. عیش و عشرت کو ترک کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آلدو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیسک ڈیزائرز کو ہی ختم کر دیا جائے، رہبانیت اختیار کر لی جائے. ظاہر ہے رہبانیت تو ہمارے دین کا حکم نہیں ہے. عیش و عشرت کو ترک کرنے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا کھانا پینا چھوڑ دے، اچھا پہننا چھوڑ دے. آپ سمجھ گئے ہوں گے عیش و عشرت سے کیا مراد ہے. عیش و عشرت سے مراد ہے، آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کنزیومرزم کا جو دور ہے، آج کا جو دور ہے، کنزیومرزم پورا ایک فلسفہ ہے، مغربی ایک فلسفہ ہے کنزیومرزم. کنزیومرزم جو ہے یہ بیسیکلی یہ فلسفہ ہے کہ ایک انسان کو کنزیومر بنایا جائے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ کلائنٹ بنایا جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے. دس از کنزیومرزم. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عیش و عشرت کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق، یہ ایک ریسرچ میری نظروں سے گزری پچھلے دنوں جب میں سعودیہ میں تھا. تو یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آج کا جو انسان ہے اس کے پاس اتنی آسائشیں ہیں کہ پرانے دور کے مطابق ہر ایک انسان کے پاس آج 400 ملازم ہیں. یعنی اگر یہی آسائشیں پہلے کے بندے کو چاہیے ہوتی جو ہمارے پاس ہے، ایک عام انسان کے پاس جس کے پاس گاڑی ہے، واشنگ مشین ہے، سب کچھ، یہ چیزیں ملا کے جتنی آسائشیں آج کے انسان کے پاس ہے، اگر یہ آسائشیں اور یہ لائف سٹائل کسی 100 سالہ پہلے یا چلیں 500 سالہ پہلے کسی انسان کو اختیار کرنا ہوتا تو اس کو 400 ملازم چاہیے ہوتے. تو چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو آسانی ہو گئی نا. لیکن عیش و عشرت کی زندگی سے مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کمفرٹ زون کا عادی ہو جائے. دیکھیں جو انسان کمفرٹ زون کا عادی ہو جاتا ہے وہ پھر علم، کیا خیال ہے، میرا تو نہیں خیال کہ وہ پھر علم حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ علم کے لیے تو باہر نکلنا پڑتا ہے، علم کے لیے تو ٹریول کرنا پڑتا ہے، علم کے لیے تو عمل کرتے ہوئے جہاد بن نفس کرنا پڑتا ہے. تو عیش و عشرت والا انسان تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، obvious سی بات ہے. تو اس کو بھی چیک میں رکھنا، ٹھیک ہے، کہ اتنا عادی نہ ہو جائیں ڈوپامین کا، وہ جو پلیجر کیمیکل ہے اس کا اتنا عادی نہ ہو جائیں کہ انسان اتنا عیش و عشرت میں چلے جائے کہ وہ وقار بھی کھو دے، عزت بھی کھو دے، اور صبر اور استقامت بھی کھو دے. یہ پوائنٹ ہے بیسیکلی. اس کو مزید ایکسپلین کیا ان کچھ چیزوں کو اسی کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، شیخ بکر ابو زید کی کتاب ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج. اس میں آتا ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ، جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، بالکل تھے، لیکن ان کی کئی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں ان کے مطابق وہ کتابیں جو ہیں مشکل ہے کہ ابن سیرین کی طرف منسوب کی جائیں. خیر یہ ایک سائڈ بات ہے. ابن سیرین مشہور ہے ایک نام، جو خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. تو ان کا یہ قول ہے کہ اسلاف وہ آداب علم کے ساتھ سیکھا کرتے تھے. اس پر ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ امام شافعی کے بارے میں نا، کہ وہ ان کی والدہ نے علم حاصل کرنے کے لیے انہیں بھیجا. تو واپس جب آئے کچھ عرصے بعد دروازہ نوک کیا تو والدہ نے پوچھا کہ کیا لرن کیا ہے تم نے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے علم اور آداب سیکھے ہیں.
تو والدہ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ والدہ کو بتایا، استاد کو بتایا۔ استاد ان کے مسکرائے، کہا اب جاؤ۔ جی، استاد نے کہا اب جاؤ تو تم کہنا کہ پہلے آداب کہنا کہ میں نے آداب سیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنا میں نے علم سیکھا ہے۔ تو یہی بات ہے اصل میں یہاں پہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور سلف ہیں، انہوں نے ایک شخص کو کہا ایک بار کہ نریٹ، حدیث نریٹ کرو، لیکن کسی ایسے سے نریٹ نہ کرنا جو لائف لیس ہو یا سلینڈرر ہو، دوسروں پر الزام لگانے والا ہو۔ ایک منٹ جی۔ تو یہ ظاہر ہے دوسروں پر الزامات لگانے والا وہ پھر ایک ایسا انسان ہے جس میں وقار نہیں ہے۔ بہرحال مسٹیکس ہو جاتی ہیں، جیسے آگے انہوں نے لکھا ہے ولگر مینرز نہ شو کرے، ایکٹنگ فولشلی، گگلنگ، لافنگ لاؤڈلی، ایکسیسو اینڈ کنٹینیول جوکنگ۔ دیکھیں یہ چیزیں بڑی پریکٹیکل ہیں، میں آپ کو اپنی جرنی سے بتا سکتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ پریکٹیکل دعویٰ کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک دیکھیں ہوتا ہے علمی میدان، ایک ہوتا ہے عملی میدان۔ تو الحمدللہ اللہ نے عملی میدان کا بھی کچھ ایکسپیرینس کرایا، بہت سی غلطیاں بھی کیں، غلطیوں سے سیکھنے کو ملا، تو وہ میں آپ کے سامنے اپنا جو تجربہ رکھوں تو وہ ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس سے آ رہا ہے وہ تجربہ۔ تو واقعی یہ دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں کہ جب بہت زیادہ ایکسیسو مذاق ہوتا ہے، اب ہم کئی ٹورس پہ جاتے ہیں، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کا وزٹ ہوتا ہے، اکثر ونڈز آف چینج ایک ٹور ہوتا ہے سال میں، اس میں ہم آلموسٹ پورے پاکستان کی مین سٹیز میں تو جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اکٹھے، مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو یہ دیکھا ہے ہم نے اپنے چند سالوں میں، یہ جو ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کبھی جب مذاق کی کثرت ہوتی ہے تو یقین کریں اگلے دن لیکچر اچھا نہیں دیا جاتا، یا اگلے دن کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ خود میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ یا وہ اسپرچول فیلنگ نہیں آتی لیکچر دیکھے، یہ میں آپ کو بہت پرسنل بات بتا رہا ہوں۔ کب؟ جب کثرت مذاق ہو، جب کوئی ایسی جیسے لیٹ نائٹ کھانا کھایا ہے، یقین کریں کئی جگہ ہم جاتے ہیں، ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں وہ لیٹ نائٹ بھی کھانا کھلا دیتے ہیں، تو لیٹ نائٹ کھانا کھایا ہوا ہے، اگلے دن یقین کریں بات ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے روحانیت کا اور ظاہر علم کا آپس میں۔ جب بندے کی روحانیت ہٹ ہے تو اس کا علم جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اسے فائدہ دے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں بات کر کے جیسے یہ بس ایک پرفارمنس تھی، سٹیج پرفارمنس تھی، اللہ معاف کرے۔ اور وہ وہی دن ہوتا ہے جس دن کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو، کوئی کثرت مذاق میں ہوئی ہو یا کچھ اور ہوا ہو۔ تو یہ میں آپ کو بڑا کھل کے بتا رہا ہوں کہ چونکہ اللہ نے عملی میدان کے ساتھ بھی جوڑا ہے، تو اس لیے یہ کتابی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو شیخ بکر ابو زید نے اس کتاب میں لکھی ہیں، یہ بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں۔ تو اصل میں جتنے اوصاف آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے نا، اللہ آپ کی بات میں اثر رکھ دیں گے۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ بہت زبردست بات کرتے ہیں، پبلک سپیکنگ میں کمال ہے، لیکن ان کی بات میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ ان کی پبلک سپیکنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، بڑی عام سے گفتگو ہوتی ہے لیکن اثر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اثر کس کا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں دوبارہ سوری جو ہے وہ کرتا ہوں اسکرین کو شیئر۔ تو یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے اصل میں کہ جو انسان جتنی صفات لے کر آئے گا اپنے اندر طالب علم کی، اس کی بات میں اتنا اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پریکٹیکل بات۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والوں پہ اثر ہو آپ کی بات کا، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بہت سمجھاتے ہیں، وہ دین کی طرف نہیں آتے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اگر تو ہیں اللہ تعالیٰ خود آپ کی بات میں اثر لے آئے گا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرف توجہ کریں
ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے اندر یہ صفات لے کر آئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کبھی کبھی انسان میں اوصاف بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گھر والے بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ پھر آزمائش ہے۔ وہ تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی نہیں سنی، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ نوح علیہ السلام میں اوصاف نہیں تھے، اللہ معاف کرے؟ وہ تو پھر ایک آزمائش ہے نا، وہ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کی لے سکتا ہے، تو ہم کون ہیں؟ تو بہرحال یہ ہے بات اصل میں۔ اسی طرح یہ بہت قابل غور کوٹ ہے، الاحناف ابن قیس ایک سلف تھے، تابعی تھے، تابعی۔ تو انہوں نے کہا کہ پریزرو یور گیدرنگس فرام دی مینشن آف وومین اینڈ فوڈ۔ کتنی زبردست بات ہے اور کتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں۔ فار انڈیڈ آئی ہیٹ اے مین ہو ڈسکرائبز ہز پرائیویٹ پارٹس اینڈ ہز اسٹمک۔ دیکھیں مردوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ عورتوں اور کھانے کے ذکر کو نہ کرو اپنی گیدرنگز میں، بچاؤ اپنی گیدرنگز کو۔ آپ کو پتہ ہے آج یہی دو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، یا کھانا ٹاپک ہوتا ہے، کھانا کہاں کا اچھا ہے، یا آپ کو پتہ ہے عورت ٹاپک ہوتا ہے، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی بڑا قابل غور جو ہے وہ پوائنٹ ہے۔ آٹھواں جو پوائنٹ تھا جو میں نے یہاں پر کہا، عیش و عشرت کو ترک کرنا، تو یہ انہوں نے مزید ایکسپلین کیا کہ ایڈون یور سیلف ود آنر، آنریبل زندگی جو ہے وہ گزارنا، اس میں گڈ مینرز ہیں، چیئرفل فیس ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ پریکٹیکل بات ہے کہ پتہ نہیں جب ایک انسان دین کی طرف آتا ہے تو وہ بجھ کیوں جاتا ہے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، ان کا کوئی مشاہدہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مثال طور پہ ہماری فیملی میں فلانا بندہ دین کی طرف آیا تو وہ انہوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا، مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہماری فیملی میں کوئی فلانا بندہ دین کی طرف آیا تو ان میں تو غصہ زیادہ آ گیا، سختی زیادہ آ گئی۔ تو دیکھیں اگر دین پر آنا آپ کو گرمپی بنا رہا ہے، اینگری بنا رہا ہے، سخت بنا رہا ہے، تو تھوڑا سا ریوزٹ کریں کہ کیا واقعی آپ دین پر آئے ہیں۔ یہ بڑا قابل غور بات ہے، کیونکہ دین تو نرم بناتا ہے، دین تو انسان میں صبر لاتا ہے، دین تو انسان میں حکمت لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا۔ جی، تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ آنر دکھائے، ایک اسمائلنگ فیس ہو، چیئرفل فیس ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک شکایت ہوتی ہے عام لوگوں کو نا، مذہبی لوگوں سے، کہ وہ دین کی طرف آ کے مسکرانا کیوں بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی حد تک ٹھیک ہے، کچھ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن کسی حد تک شکایت ٹھیک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیئرفل رہنا، مسکرانا، آپ دیکھیں نا کہ آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، مسکرانا چاہیے لیکچر دیتے ہوئے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ میرا ایک جگہ جمعے کا خطبہ ہوا۔ بہرحال دیکھیں ہمارے علماء کی بڑی ڈگنیٹی ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل کی کچھ حکمت ہوگی ان کے پاس، ان کو نہیں کہہ رہا میں ویسے ہی ایک اپنی جنرل آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ جمعے کا خطبہ دیا، تو وہ جمعے خطبے میں کافی مسکراتا رہا، کوشش کی مسکرانے کی کافی زیادہ۔ تو وہ اس کے بعد مجھے باقاعدہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ اتنا مسکرا کیوں رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یعنی وہ لوگوں کو عادت نہیں تھی۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ دیکھیں میری نیت یہی تھی کہ ایک چیئرفل فیس کے ساتھ جو ہے وہ بات کیجیے کہ جی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو ہم انشاءاللہ بات کو بس آگے بڑھاتے ہیں، پھر کویسچن اینڈ آنسر سیشن پہ آتے ہیں کوئکلی۔ تو یہ ہمارا اگلا پوائنٹ تھا کہ ایک آنر کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے ایک طالب علم کو، اور اس کو اپنی پرسنالٹی میں مینرز، چیئرفل فیس، اور اسپریڈنگ دا سلام، صبر، جلد بازی کو اوائڈ کرنا،
सेल्फ एस्टीम होना, कॉन्फिडेंस होना, और जुल्म से बचना, ठीक है ना, शो ऑफ से बचना, फेनेटिक होने से बचना, इतना फेनेटिक ना हो जाना, झगड़ालू झगड़ालू ना हो जाना, ठीक है। तो ये अच्छे औसाफ नहीं है, ये बल्कि उसके ऑपोजिट सिफात हैं। ये बड़ी अच्छी स्लाइड है, इसमें काफ़ी कुछ जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके आगे देख लेते हैं, फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, कि इंसान जो है वो फजूलियात से बचे, और फोहश गुफ्तगू से भी बचे, बैक बाइटिंग से बचे, गॉसिपिंग से बचे, अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला नाराज़ होकर कहीं इल्म ना ले ले। नरमी आ जानी चाहिए एक तालिब इल्म में, बहुत ज़रूरी है उसके मामलात में। हंगामा आराई से गुरेज करें। हंगामा आराई क्या है? फितना फैलाना, लड़ाई करना, बिला वजह बहसें करना, टो में लगना, किसी की शिकायत जाके दूसरे को लगाना। ये भी बहुत होता है, इल्मी इल्मी सर्कल्स में होता है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि लोग जो है ना वो लड़ाइयाँ डलवाने में ज़्यादा एक्टिव हैं, हंगामा आराई में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये एक तालिब इल्म को सूट नहीं करता। तालिब इल्म तो सुलह कराने वाला होता है, हंगामा आराई नहीं करता है। गौर व फिक्र करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, यानी एक तालिब इल्म को डीप थिंकर बनना है, तदब्बर और तफक्कुर की क्वालिटीज़ लानी है अपने अंदर। वो नहीं आ सकती जब तक एक इंसान जो है ना वो सोशल मीडिया एडिक्शन से नहीं बचेगा। देखिए, सोशल मीडिया ने हमारे जहनों को मफलूज कर दिया है, और गौर व फिक्र अब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक बंदे का जहन ही जब फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, सोशल मीडिया ने बंद किया हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं सोच सकता। तो इसके लिए आपको इन सिफात में ये सिफ्त लानी पड़ेगी कि सोशल मीडिया का यूज़ कम किया जाए। इसकी प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताऊंगा। ये तो चलें सिर्फ एक एडवाइस है ना, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल टिप्स की हम बात करेंगे। तो वो आज एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्लियर प्रायोरिटीज़ कैसे हमने ज़िंदगी में लानी है। और आगे आप देखें तो मैं इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट की भी बात करूंगा, ठीक है ना। सूरह अल असर की लाइट, इन लाइट ऑफ सूरह अल असर, टाइम मैनेजमेंट, ये आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट के, जो एक तालिब इल्म में होने चाहिए। तो देखिए, प्रैक्टिकल टिप आज की ये है कि यू क्लीन अप योर सोशल मीडिया। आज ही आप अभी क्लास के बाद या थोड़ी देर बाद जो है ना अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं खोलें, और उनमें से फजूल चीज़ों को अनफॉलो कर दें। अनफॉलो दोज पेजेस विच आर नॉट बेनिफिशियल, विच डू नॉट कंसर्न योर सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड द हेयर आफ्टर। फॉलो ओनली दोज पेजेस एंड पीपल who add up something beneficial to you. Example, nature pages, science and technology pages, traveling pages, Islamic speaker pages, wisdom quotes, etc. ये आपकी आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से स्टार्ट करें। सोशल मीडिया जितना आपका प्रोडक्टिव यूज होगा, उतना आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होगी। जितना वो अनप्रोडक्टिव होगा, जितनी वो जंक जंक एक उसे कहना चाहिए स्क्रॉलिंग होगी, उतना आपका माइंड जंक बनता जाएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आज की है एक्सरसाइज। अभी हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कोई सवाल जवाब हम शुरू करते हैं अब। किसी के सवालात हैं तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम में एक तालिब इल्म को अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए, ये हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसमें नरमी कैसे पैदा की जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी, नरमी ऐसे पैदा की जाए कि सबसे पहले तो हर अच्छी सिफ्त की सोर्स अल्लाह सुब्हाना व तआला है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से अच्छा अखलाक मांगा जाए, नरमी मांगी जाए। ये तो सोर्स से मांगनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी जाए जो बहुत नरम थे, ताकि वो आपके रोल मॉडल्स बन सके, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे फहरिस्त हैं। ऐसे वाकयात पढ़ें नबी नबवी जिंदगी के जो नरमी वाले वाकयात हैं, ताकि वो वाकयात आपको याद रहें, और कल को कभी इंसान की नरमी जाती नजर आए तो वो उन वाकयात को जहन में ले आए और वो अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो वो वाकयात पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
اسی طرح کوئی اور رول ماڈل جس میں نرمی بہت تھی، ان کی زندگی کی طرف دیکھا جائے۔ یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں، دعا اور ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنایا جائے جن کی زندگی میں بہت نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی انسان میں خوبصورتی ایڈ کر دیتی ہے اور سختی انسان میں بدصورتی ایڈ کر دیتی ہے۔ تو نرمی کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بہرحال نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ نرمی ہے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال آگے کر دو تاکہ وہاں بھی لگا دیں، تو یہ نرمی نہیں ہوتی ہے، یہ کمزوری ہے۔ اسلام آپ کو نرم بننے کو کہتا ہے، کمزور بننے کو نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اتنا شعور، اتنا وزڈم ہمیں ہونا چاہیے کہ نرمی اور کمزوری میں کیا فرق ہے۔ نرمی یہ ہے بیسیکلی کہ اپنی ٹون کو نرم رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے تمہارا پالا پڑے تو سلام کہو۔ اب یہاں سلام سے مراد السلام علیکم نہیں ہے۔ اب کئی لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ کسی سے بحث ہو رہی ہو نا تو کہتے ہیں اچھا السلام علیکم، یعنی اس کو کنفرم بتاتے ہیں تم جاہل ہو، اور قرآن کا یہ حکم میں تم پہ لگا رہا ہوں، جس سے معاملہ مزید خراب ہوتا ہے کہ آپ نے اسے میسج دے دیا کہ تم جاہل ہو۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے السلام علیکم کہہ دو۔ قولو سلامہ سے مراد ہے نرمی اختیار کرو، قولو سلامہ سے مراد ہے سلامتی، سلامتی کے الفاظ کہو اسے کہ بھائی میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجھے آپ سے لڑنا نہیں ہے، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر ہاں ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اگر میں غلط ہوں مجھے ہدایت دے، اگر آپ غلط ہیں آپ کو ہدایت دے۔ یہ ہے قول سلامہ، یہ نہیں ہے کہ بس سلام علیکم، یہ تو آپ نے اس کو بتا دیا تم جاہل ہو، تو وہ جو اس نے تھوڑی بہت بات سننی تھی وہ بھی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کچھ نرمی لانے کے جو ہے نا وہ اپنے اندر، کہ آپ وہ آیات یاد رکھیں، وہ حدیث یاد رکھیں، وہ فضیلت یاد رکھیں نرم رہنے کی۔ اور نرمی ہے کیا، میں نے آپ کو بتا دیا، اپنی ٹون کو نرم رکھا جائے، نرمی سے بات سمجھائی جائے، نرمی سے بات کی جائے، لیکن کمزوری مطلب نہیں ہے نرمی۔ تو آئی ہوپ اٹ آنسرس۔ جزاک اللہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سسٹر نیلم۔ جی آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ یہ جو کنسسٹینسی کے بارے میں ہم نے بات کیا نا، تو مجھے نا فیل ہو رہا تھا کہ مجھے نا ایک دو سبجیکٹ نا اس کورس میں سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو آئی فیل لائک میں یہ چھوڑ دوں، لیکن پھر یہ تھا کہ کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے، اور سمجھ اگر پوچھتے ہیں تو ایک بلنٹ سا جواب آپ کو آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ نالائق ہیں، ایک دو دفعہ پوچھ لیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے کوئی چیز سمجھ نہ آنا، اپنا کمفرٹ وہاں نہ ڈیولپ ہونا، یہ کوائٹ نیچرل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انکنسسٹنٹ ہیں یا آپ نالائق ہیں۔ یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ اف یو تھنک کہ وہاں پر وہ کمفرٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا جس کمفرٹ میں رہ کر یو کین سیک علم، تو اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے۔ اس میں یو ہیو ٹو ڈیسائڈ۔ ہیونگ سیڈ اٹ، کبھی کبھی چیز بہت ویلیوبل ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی سیکریفائس بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اف یو تھنک کہ دا سبجیکٹس آر ویری ویلیوبل اور دا پروگرام از ویری ویلیوبل، جو کہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم دین پڑھ رہے ہیں، درس نظامی، لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے ہم سب میں، پڑھانے والوں میں، یا کچھ اور کمیاں ہیں، اور اگر اس میں یو کین شو سم سیکریفائس اینڈ اسٹل بی کنسسٹنٹ، تو انشاءاللہ اللہ اس سیکریفائس کا آپ کو جزا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہر ہے بڑا دل کرنا، ظرف بڑا رکھنا، کوئی بات نہیں، ڈانٹ سن لینا، یہ بھی کچھ ایسی صفات ہیں نا جو محسنین کی صفات ہوتی ہیں، احسان کرنے والوں کی، جو اللہ نے تعریف کیا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو اٹس اپ ٹو یو،
کہ یو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اٹ آنسر. جی سر. جی سسٹر آصف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ تھا کہ ابھی مطلب ہم لوگ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہماری فیملی گیدرنگس جب ہوتی ہیں تو اس میں جب سبھی مل کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہنسی مذاق کرنا، اونچا اونچا ہنسنا، تو جب اس میں ہم خود کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے خود کو بچا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری تعلیم پہ بہت زیادہ پوائنٹس بنتے ہیں گرنا. تو اس چیز سے کیسے خود کو سیو رکھا جائے کہ ہم ان کو کچھ آنس بھی نہیں کریں، یا ان کو کیا آنس کریں. وہ آگے سے بولتے ہیں اچھا اب یہ تو زیادہ دیندار ہو گیا نا، اس لیے یہ اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں. تو سر یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. کس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, تھوڑی اگزامپل دیں. سر مطلب جیسے کوئی مطلب کزنس میں گیدرنگ ہے، وہ وہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اب آپ وہاں پہ بالکل نارمل ہو، آپ اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو ہوں. اب وہ لوگ آگے سے یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو دیندار ہے، یہ تو اب قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تو اس لیے اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، حالانکہ پہلے تو یہ سارا کچھ کرتا تھا. تو سر اس طرح کی جو چیزیں ان سے کیسے خود کو بچایا جا سکے؟ دیکھیں, ایسی باتیں شروع میں سننی پڑیں گی. ہم سب نے سنی ہیں یہ تانے, اور ظاہر ہے اس طرح کے ٹونٹس اور جوکس. اس کا ایک تو طریقہ ہے کہ اگر آپ بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی آپ کی, تو مسکرا کے ٹال دیں. ہر بات کا جی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ جی. ریٹرن میں کوئی جوک کر دیں, ٹھیک ہے, ایموشنل انٹیلیجنس دکھاتے ہوئے. ہوں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس رویے سے فائدہ ہوگا اور وہ دین کی طرف کچھ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان ڈیمیج ہو رہا ہے ان میں بیٹھ کے, اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ہماری طرح ہی ایکٹ کریں, تو پھر ایسی محفل کو وہی چھوڑ چیز ہے، دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسی ایسا ہی محفل. ہے سر. مطلب وہاں پہ بیٹھ کے ایک پل کے لیے مطلب لگتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات جو ہم کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے ہم کیوں اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، اس گیدرنگ میں کیوں ہم آ رہے ہیں. یہ ہاں چیزیں جی, پھر جو آپ انشاءاللہ وہاں جائیں, لیکن اتنا بیٹھیں اور پھر اٹھ جائیں جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے, تاکہ وہاں چلی بھی جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشہور کر دیا جائے آپ جی ایروگینٹ ہیں جی یا اینٹی سوشل ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جی اس نیت سے چلی جائیں, صلہ رحمی کی نیت سے, یا چلیں ایک میں جاؤں گی تو شاید اس محفل میں کو پازیٹیوٹی آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ نہیں اب معاملہ ڈیمیج ہو رہا ہے, تو اٹھ جائیں انشاءاللہ. اور ان کو بھی ایک میسج جائے گا انشاءاللہ. آپ کہہ دیں چلے میں ابھی, مجھے اجازت دیں, ذرا ایک اچھے انداز میں رخصتی لے لیں وہاں سے, کوئی مسئلہ جی نہیں جی انشاءاللہ. سر. جس طرح خیر. جی جی, عمیر ساجد, سید عمیر ساجد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں برونائی دارالسلام سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کا کورس جو آپ نے فیس بک پہ فرسٹ ٹائم جب ڈالا تھا اس کورس کو، تو تب سے موٹیویشن ملی اور اس کورس کا حصہ بن گیا. تو جزاک اللہ، بس یہی کہنا تھا. شکریہ. شکریہ, اللہ استقامت دیں ہم سب کو اور آپ سے قبول کریں. جی سسٹر ایمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم جیسے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے نائس نیفیز ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب تو کلچرل مسلمز ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل چیزیں اپلائی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی ہر کوئی استقامت نہیں ویسے دکھا پاتا. چھوٹے بچوں سے کتنے چھوٹے مراد ہیں؟ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو 2 سے 3 ایئرس سے لے کے 12 سے 13 سال کی عمر کے، جیسے میری جو چھوٹی بہن ہے وہ 12 13 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو میرے نائسر نیفیو ہیں وہ 3 سال کے. ان کے پھر کوشچنز ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، پھر آہستہ سے مطلب اس طرح کے سوال کیسے ان کو پھر ان کو آنسر کریں. دیکھیے, جو 2 سے 3 سال کا بچہ ہے, اور یہ جتنے بھی بچے, جنرلی اسپیکنگ جو بچے ہیں, وہ جو ہے نا ان کو امیٹیشن سے سکھانا چاہیے. امیٹیشن ہوتا ہے کہ اپنا کام کرے اور وہ امیٹیٹ کرے آپ کو دیکھ کے. تو امیٹیشن یہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے, اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نظر آئیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں. لیکن جب وہ کوئی سوال پوچھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کے سوال کا جواب دیں, لاجیکلی دیں انشاءاللہ, اور آپ ان کے سوال کو ہینڈل کریں.
अब एज ग्रुप टू एज ग्रुप डिपेंड करता है। अब जैसे ये बहुत ही छोटी उम्र का कोई बच्चा है, जैसे मुझसे अभी 5 साल एक बच्ची ने सवाल किया पिछले दिनों, उसकी मदर ने सवाल भेजा कि अगर अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ने मच्छर क्यों पैदा किए, मच्छर बहुत काटते हैं, उसको अब काटते होंगे बहुत मच्छर। उसने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है तो अल्लाह ताला मुझे क्यों तकलीफ देते हैं। अब ये बड़ा वैलिड सवाल है, बच्चे के जहन में है, ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा सा बच्चों वाले अंदाज में ही समझाना है। ये तो डिपेंड करता है ना उसकी उम्र क्या है। अगर यही सवाल को बड़ा करेगा उसको थोड़ा फलसफाना अंदाज में समझाना पड़ेगा। अगर ये सवाल बच्चे की तरफ से आ रहा है तो आप उसको देखिए, एक तरीका है स्ट्रेट आंसर कर दें, वो इल्म दे दें। जैसे कोई पूछे अल्लाह ताला जो है वो उनको किसने बनाया, तो इसका स्ट्रेट आंसर है अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह की डेफिनेशन ही है अनक्रिएटेड। अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद, सूरह इखलास उन्हें याद भी करा दें, सुना भी दें। तो इंशाल्लाह एक तो ये स्ट्रेट तरीका होता है। दूसरा ये कि उन्हें रीज़न और लॉजिक भी दे दी जाए थोड़ी हद तक, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा ना उनके सवालात ही बढ़ते जाएं। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो उम्र क्या है उसकी। छोटा जो 2-3 साल का बच्चा है उसको तो बस एक स्ट्रेट आंसर दे दिया और प्यार कर दिया, मुस्करा दिया। और कोई बात नहीं अगर वो रेपिटेटिव भी सवाल पूछते हैं, कोई बात नहीं, बस बार बार उन्हें कहा कि नहीं अल्लाह मोहब्बत करते हैं आपसे और आए हम अल्लाह ताला के लिए कुछ करते हैं। इसी तरह जो 12-13 साल की हैं उनको ज़रा लॉजिक और रीज़न थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी जाए इंशाल्लाह। तो ये है इसका मोटा मोटा तरीका। जी, नेक्स्ट कौन है? सिस्टर उरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नरमी पे बात, अब मैंने नोटिस किया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं और आप नरमी से रहते हो कि मतलब मैंने मिसबिहेव नहीं करना इनको रिटर्न में, हम्म। और वो फिर मिसबिहेव पे मिसबिहेव कर ही जाते हैं इन सेंस कि आप उनके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करोगे, ये बंदा तो मतलब इस तरह का, इसके साथ जो मर्जी कर लो, ये कभी कुछ नहीं बोलेगा। और वो वैसे लोग मैंने नोटिस किया है जो उनको जवाब देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, इन रिटर्न वो उनके साथ बिल्कुल सही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे चला जाए? जो मिसबिहेव करते, जी। देखिए वो आयत मैंने सुनाई है, वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब ऐसे लोगों के साथ पाला पड़े जो एग्रेसिव हैं और मैनर्स नहीं शो कर रहे, तो उनके साथ सलामती के कलिमात के साथ चला जाए। क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जो अनकाइंड लोग हैं उनके साथ काइंडनेस के साथ चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके साथ अनकाइंड होंगे तो वो आपको मात दे देंगे अनकाइंडनेस में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो ज़ाहिर है इमाम शाफी ने कहा ना, मैं आज तक डिबेट नहीं लूज़ किया सिवाय एक जाहिल से, क्योंकि जाहिल ने मुझे जहालत में शिकस्त दे दी। क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना जहालत में, तो उनके साथ काइंड होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फ़िरौन के हवाले से क्या कहा हज़रत मूसा इस्लाम को, कि जाओ और उससे नरमी से बात करना, कौलन लय्यिना। तो ये इसमें क्या हिकमत है कौलन लय्यिना में? इसमें यही हिकमत है कि वो चूंकि बहुत ही अनकाइंड और एग्रेसिव है, तो बस उससे नरमी से जाकर बात करो, क्या पता उसे समझ लग जाए। तो आप इंशाल्लाह इग्नोर करें, नरमी इख्तियार करें। नरमी से मुराद है ये कि उनको सलामती वाले बस वर्ड्स कहे जाएं, और कभी मुस्करा दें उनकी बात पे, हर बात का जवाब भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि सेम अखलाक पे ना आया जाए। सेम अखलाक पे वो लाना चाहेंगे आपको लेकिन ना आया जाए। तो ये इसका आई होप इट आंसर। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी मेरे ख्याल ये जिनके सवाल हो गए वो हैंड लोअर कर लें, मुझे पता नहीं लग रहा। नेक्स्ट कौन है, पूछ लें। जी जी, पूछ लीजिए सवाल जो भी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी सर, मैं महमूद बोल रहा हूँ। जी जी। मैं सवाल तो नहीं, लेकिन एक बात ऐड करना चाह रहा था। एक हमारी सिस्टर थी जो वो पूछ रही थी कि छोटे से बच्चों की तरबियत और जी। रिलेटेड, तो एक मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी रहा है छोटे से बच्चों के साथ में। हम्म। तो मैं वो जो है बताना चाह रहा था कि एक जो सबसे अच्छा टूल जो मैंने इस्तेमाल किया और जो देखा, वो ये है कि जो है ना, बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे और मशहूर, जैसे फजल हुसैन साहब वगैरह ने बच्चों के लिए जो है ना छोटी छोटी जो है कहानियां, स्टोरीज बनाई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, बहुत आम फहम जुबान में।
اور وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو سوالات جو بچوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ان لوگوں نے اس کو جو ہے جواب دیا ہے. تو ایک جو ٹول جو استعمال کیا جا سکتا ہے خاص کر کے بڑی میں ان کو ہے نا ان کے اندر چھوٹی چھوٹی جو اخلاقی جو چیزیں پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی اثر انداز ہوئی ہیں، اور خاص کر کے ایک چھوٹے سے جو ہے بچوں کے لیے. ایک تو یہ جو ہے میں جسٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید کام آ جائے کسی کے یہ جی 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 جی، جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. بالکل بہت اچھا طریقہ ہے، جی ان کو کہانیوں کے جی ساتھ جوڑا جائے، اور جب وہ کوئی سوال کر لیں تو بس آپ انہیں آنسر کر دیں، انشاءاللہ سمجھا دیں. بالکل صحیح. جی. جی، کون ہے نیکسٹ؟ السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. جی بھائی استاذ میرا میں نے پوچھنا تھا. کوشچن ہے. جی سسٹر ارم، آپ پہلے پوچھ لیں. جی اس استاذ میں میں نے آپ نا پوچھنا بات تھا ہوتی کہ اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے اچھی وائبس نہیں آتی، یا ہم مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ہوتا ہے نا پریکٹیکلی کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ چلیں اس میں یہ برائی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں. لیکن کچھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مطلب معاملہ کیے بغیر ہی رائے قائم کر لیتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ اچھی وائب نہیں آ رہی ہے. تو اس میں کو کیسے سمجھایا؟ دیکھیں، وائبس اپنی جگہ ہو سکتا ہے درست ہوں، کچھ لوگ کی سکس سینس ہوتی ہے، کچھ لوگ کو فراست بھی دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، فراست بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پریکٹیکلی اس پر ریلائی کرتے ہوئے کوئی پریکٹیکل ایکشن لینا، وہ بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ میں کسی سے جو ہے نا وہ تعلق توڑ دوں یہ کہہ کے کہ مجھے وائبز نہیں اچھی آتی، تو ظاہر ہے ہمارا دین تو پازیٹیو زیادہ ہے نا، پازیٹیو مزاج ہے، بلکہ ہے ہی پازیٹیو. تو اس بیسس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. وائبز اپنی جگہ کچھ لوگوں کو آ سکتی ہیں. آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ لے اگر وائبز آ رہی ہیں. اللہم اکفنیہم بما شئت، حضرت موسیٰ کی دعا پڑھ لیں کہ مجھے اللہ بچا ان سے، میری حفاظت فرما. پھر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھی جائے. دعا پڑھیں، پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو، اور اگر کوئی عملی چیز نظر آ جائے آپ کو تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ثابت ہو گیا نا. لیکن صرف وائبس کی بیسس پہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں آپ وائبس کی بیسس پہ کہیں اپنا نقصان نہ کر لینا. مثال کے طور پہ وائبس بھی 50-50 چانس ہے نا. وائبس کی بیسس پہ کوئی آپ فیصلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے غلط ہو. واٹ ایف غلط ہو تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ مجھے وائبز آ رہی ہیں، ایسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو نا وائبس کی بیسس پہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور وہ پھر تعلق ہی توڑ دیتے ہیں کسی سے. یا انہیں وائبز آ رہی ہیں کہ مثال طور پہ مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ وہ فلانا بندہ جو ہے نا میرے خلاف ہے. تو دیکھیے یہ باتیں اکثر جگہ سننے کو ملتی ہے کہ میری ساس سے مجھے اچھی وائبز نہیں آتی ہیں، وہ میرے خلاف ہیں. یا کوئی اپنی بہو کے بارے میں کہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نند کے بارے میں کہے، یا کسی اور کے بارے میں کہے. جب تک آپ کے سامنے کوئی مثال نہیں آئی ہے، جب تک آپ کے سامنے پریکٹیکلی کچھ نہیں آیا، تب تک وائبز وائبز ہیں. وائبس کی بیسس پہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی کرنا، یہ نہ تو عقل مندی ہے، بلکہ سوچیں اگر وہ وائبس غلط ہیں تو پھر آپ کو الٹا گناہ ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ کمی کوتاہی کر دی، حقوق العباد میں تعلق توڑ دیا. ٹھیک ہے، دیر از آلویز ادر سائڈ آف دا کوائن. یہ ایک بندے کو سمجھانا چاہیے ہمیں کہ وٹ ایف یو آر رانگ. ٹھیک ہے،
تمہیں وائبز آئی ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ہو سکتا ہے کچھ مثالیں بھی ہوں کہ انہوں نے ایسے کہا، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا. کئی بار دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، جیسے گلاس از ہاف ایمپٹی یا گلاس از ہاف فل. دو طریقے ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے. تو دوسرا کس نے دیکھنا ہے؟ واٹ اف یو آر رانگ؟ اور اگر تم غلط ہو تو پھر تم کتنی بڑی مسٹیک پہ ہو وائبس کی بیسس. تو بہتر یہ کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے حق دکھا دے جیسے حق ہے. یہ بھی دعا ہے، اللہ مارین الحق کا. وہ میرے ذہن سے ابھی عربی اس کی سوری نکل گئی. یہ دعا حق کے بارے میں شیئر کر دوں گا. اور باطل کو باطل دکھا، حق کو حق دکھا. تو دعائیں کریں ٹھیک آپ، ہے استاد. وائبس کی بجائے دعائیں کریں، وائبس پہ ریلائی کرنے کی بجائے اللہ سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرے بیٹے کا کوشچن ہے، وہ 15 ایئرس کا ہے، اور وہ اس کا کوشچن ہے کہ اگر کوئی اس کو بار بار تنگ کر رہا ہے اور بہت تنگ کر رہا ہے، اور 5 6 7 months ہو گئے ہیں اور وہ بہت تنگ کر رہا ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اس میں صبر کر رہا ہوں، بلی تو کر رہے اب پھر تنگ کیا؟ سے مراد یہ تنگ سے مراد نام ڈالنا اور اس طرح بولنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، کے کوئی. ٹھیک ہے، ہو گیا سوال. جی سر. جی اپنے بیٹے کو کہیں کہ ایک تو یوتھ کلب کا ٹین شو دیکھا کرے. یہ ہم نے انہی کی ایج گروپ کے لیے ٹین شو جو ہے نا یہ بنایا تھا. یوٹیوب پہ ابھی سرچ کر لے ٹین شو یوتھ کلب ٹین ٹھیک ہے شو. سر. دوسرا اس کی ٹھیک ایک ہے. ایپیسوڈ میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں انہیں. ایپیسوڈ کا نام ہے بلنگ اینڈ ڈپریشن. اس میں ہم نے بلنگ کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ بلیز سے کیسے بچا جائے. یہ میں وہاں شیئر بھی کر رہا ہوں چیٹ میں اس ایپیسوڈ کو. تو ہم نے انہی کی جی ایج سر، تھینک گروپ یو. کے لڑکوں کو بلا کر پوچھا ہے کہ بلنگ کیا ہوتی ہے اور بلنگ سے کیسے بچا جائے. تو انشاءاللہ یہ آپ اسے ضرور دکھائیں. موٹا موٹا جی اس سر. کا آنسر دیکھیے یہ ہے کہ بلی کو اگنور کیا جائے. پہلا تو سلوشن یہ ہے، لیکن اگر اگنور سے وہ نہیں سدھر رہا ہے پھر کوئی ایکشن لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے یہ لگے کہ آپ بہت کمزور ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو ایکشن لینا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. یہ تو موٹے موٹے دو آنسرز ہیں. باقی یہ پروگرام وہ ضرور دیکھیں، میں نے شیئر کر دیا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ سر، انشاءاللہ. جی اور کسی کو اس سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم سر مجھے السلام. نا یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح خیر ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی، میرا اپنا پرسنل ہے، جس طرح ڈفرینٹ لوگوں کے کوشچن بھی ہیں. ایک تو بعض ہماری یعنی کہ یہی ایجوکیشن جو ہمارے یہ اب ہم نے کورس جوائن کیا اسی سے ریلیٹڈ بھی کہ کسی قسم کی بھی مشکل آ رہی ہو یا مطلب خیر یہ تو علم کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب زندگی کے ہر معاملے میں الحمدللہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ الحمدللہ دعا جو ہے نا، نو ڈاؤٹ کہ وہ مومن کا واقعی ہتھیار ہے. کہ اور اس کے لیے مطلب نو ڈاؤٹ وہ کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے کہ جب آپ کو پاس کوئی رستہ نہ نظر آ رہا ہو کہ آپ وہی جو ہمارے سنت بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پریشانی میں آپ کے نفل پڑھنے آپ کھڑے ہو جائیں، بہت نہ صحیح تو کم از کم 2 رکعتیں، اور آپ سجدے میں جتنی دعائیں کر سکتے ہیں تو وہ. لیکن چلیں اگر ہم سم ٹائم نہیں بھی کر سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا سم ٹائم بندہ نہیں کر پاتا ہے جب پریشانی میں ہو خاص کر، تو یہ ورنہ یہی تو ہے قرآن میں بھی ہے نا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگے. تو چلیں اگر نماز نہیں، لیکن جو دعا ہے نا اس ٹائم پہ بھی، اور مطلب جو نبیوں کی ہو گئی جو ہمارے علم میں ہے وہ ہوں تو وہ تو بہت بہترین ہے، لیکن وہ نہ بھی ہوں ہماری اپنی زبان میں، جو آپ کی زبان پہ نہیں کہ کہنے کہ اس ٹائم پہ دعا جاری ہو جائے، ذکر جاری ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی ذکر جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی کوئی بھی ذکر ہو جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ کو کہہ لیں اس ٹائم جاری کر دیں. استغفار، اور جس طرح بھی ہم علم میں نو ڈاؤٹ علم میں سب سے جو بہترین ٹول ہے نا کہ استغفار کی کثرت جتنا ہو سکے استغفار، اور اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں. تو وہ پھر ہمارے گمان بھی میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس طرح آسان کر دیتے ہیں. جو چیز ہمیں کہہ لیں کہ ناممکنات بھی لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ایسے آسان کر دیتے ہیں. وہی والی بات کہ جس طرح تھا کہ جو استغفار کا ہے، اور وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے رستوں سے آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو دعا یعنی کہ کسی سے بھی کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، ہمیں سم ٹائم سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تو دعا. اور دعا کے لیے پھر ڈیفینیٹلی وہی علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے قریب ہے، سن رہے ہیں،
تو وہ کیوں نہیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے، ہمیں مطلب سجائے۔ اور دوسری چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو علم کے حوالے سے جیسے بھی آپ دعائیں بتاتے ہیں، تو یہ نا جو ہیں الہدا انٹرنیشنل کی بکس ہیں، دعا کیجیے ہیں، اور وہی کنستائن بھی ہیں، ان میں نا یہ تمام دعائیں یعنی کہ علم کے حصول کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، کچھ لیکچرز میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ نا اس میں ساری اس میں یعنی کہ وہ اوتھینٹک ہے نا، تو میں نے آپ سے اجازت لینی تھی، اگر آپ دیں تو میں وہ شیئر کر دوں، کیونکہ وہ بکس کی شکل میں بھی ہیں، ایپس میں بھی ہیں، گروپ میں جی، ہی۔ جزاک اللہ خیر، بالکل ہوں، بالکل کرتے ہیں، وہ اوتھینٹک ہیں، حسن المسلم بھی، وإياک نستعین بھی، اور مسائل آتے اس لیے بالکل کہ اللہ سے دعا کی جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے کنیکٹ کرے۔ بالکل، اب جس طرح، جی سوری آپ کی بات میں، جس طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جیسے فلانے سے مسئلہ ہو گیا، فلانے کے رویے سے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو الحمدللہ کہ اس میں پھر سم ٹائم جب آپ دعائیں ہی بک ہوتے ہیں کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی گائیڈنس ایسے کرتا ہے، دعاؤں پہ لے گئے کہ اب سم ٹائم جس طرح ہوتا ہے ہم دوسرے بندے سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہی ہے نا کہ ہمیں بیڈ بہیو کو مطلب یہ برے بہیو کو اچھے سے آنسر کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے مدد، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود وہ ایسی دعائیں مطلب ان کی طرف ایسی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر جی جی، ہم کرتے ہیں وہی دعائیں پڑھ پڑھ کے، پھر بالکل، اللہ تعالیٰ ہمارے جزاک لیے اس چیز اللہ، کو ایسے آسان ہی کرتے ہے، ہیں، ایسے ورنہ ہی، نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہوتا ہے جی۔ جزاک اللہ چلے میں انشاءاللہ شیئر خیر۔ کروں گی۔ جی، آپ جزاک اللہ شیئر خیر، کر اللہ دیں، حافظ، السلام دعائیں علیکم۔ بہت مفید ہیں، اور کبھی کبھی السلام علیکم۔ دعا ہی دوا ہوتی ہے، ابن القیم کا کوٹ ہے، دعا ہی اصل میں سلوشن ہوتا ہے۔ ایک جیسے خاتون کے گھر بہت عرصے بعد اولاد پیدا ہوئی، بہت دعاؤں کے بعد، لیکن وہ بچہ اندھا تھا، بلائنڈ تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور علاج نہیں تھا ممکن، تو انہوں نے تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، اور بہت دعائیں کی، کرتی رہیں، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا، اور اس کے بعد وہ بچہ ہیل ہو گیا۔ اس بچے کا نام تھا امام بخاری، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی ہے، تو یہ بڑی انسپریشنل سٹوری ہے ماں کی دعا کے حوالے سے۔ جی، کوئی اور سوال؟ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 ہماری فیملی میں میرے ساتھ یہ ایشو ہوا کہ میں شرعی پردہ کرتی تھی، تو دو میرے کزن آئے، تو میں نے ان سے پردہ کر لیا، تو مجھ سے چھوٹے تھے، ایک 15 اور ایک 17۔ میری پھوپھو نے کہا کہ میں نے ان سے پردہ کیوں کیا، میرا آپ سے یہ سوال جی، یہ انٹرنیٹ میرے ہاں مسئلہ ہے یا آپ کی آواز چلی گئی ہے؟ سر آپ کی آواز کلیئر ہے، انہیں کے انٹرنیٹ میں شاید کوئی ایشو ہے۔ ہوں آپ کی آواز چلی گئی ہے سسٹر، تب تک پھر کوئی اور السلام سوال؟ علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے کوشچن تھا کہ جیسے انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ انسان اللہ سے بہت دعائیں کرتا ہے، کافی سالوں سے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پتا ہے مطلب مایوس بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، دل میں نا امیدی آتی ہے لیکن وہ امید نہیں اللہ سے چھوڑتا، اور جو جو وہ کہیں سے سنتا ہے، جیسے آپ نے 10 پوائنٹس بتائے تھے اپنے گروپ میں، وہ اس طرح نا اللہ کی طرف سے اس کو سائنس ملتے رہتے ہیں، وہ کرنے کی ٹرائی کرتا رہتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ڈے بائی ڈے وہ زیادہ ویک ڈاؤن، اور آزمائش اس کی صحت ہوتی جائے، مطلب بہتری کی بجائے وہ مزید جکڑا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں وہ عمل صحیح سے نہیں کر رہا، یا وہ تکلیف میں اس کا عمل نہیں ٹھیک، یہاں پتہ نہیں مجھ سے بولا۔ جی جی، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال۔ دیکھیے، سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، کوئی کتاب پڑھیں دعاؤں کے اوپر، دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے، دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں، دعائیں کس کس شکل میں قبول ہوتی ہیں، دعا دنیا میں قبول نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، اس پر کتاب ہے، دعا کے مسائل، محمد اقبال کیلانی کی دعا کے مسائل، وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ میرا اور مغیرہ بھائی کا پوڈ کاسٹ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دعا، اس کو دیکھیں۔
یوٹیوب پہ لکھے محمد علی پوڈ کاسٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دعا. بہت ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین کیا دعا کے کانسیپٹ کو. دعا کی کئی شکلیں ہیں قبول ہونے کی، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہوگا. تو آپ کوئی کتاب یا کوئی اس پہ دیکھیں انشاءاللہ، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مس کنسیپشن ہے وہ ریموو ہو جائے اس کے حوالے سے. تو یہ میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. ادروائز لوگوں کی عمریں 60-60 سال ہو جاتی ہیں اور ان کے سوالات سیم ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ ہم نے کوئی کتاب کیوں نہیں پڑھی، یا اتنا عرصہ ہم نے کوئی ڈیٹیل لیکچر کیوں نہیں سنا جس سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک مثال دے رہا ہوں سب کی ترغیب کے لیے. تو سب سے پہلے تو دین کو لرن کرنا چاہیے تاکہ دعا کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں پتہ لگ جائے. تو انشاءاللہ یہ تو اس کا موٹا موٹا جواب ہے. باقی اللہ سے آپ جاری رکھیں انشاءاللہ آسانی کی دعائیں. اور اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا، عافیت مانگیں. عافیت بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، تو عافیت زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں. باقی اللہ سے فہم مانگیں کہ اللہ اگر یہ مجھے دکھا دے اس دعا میں ڈیلے ہے یا کیا حکمت ہے، تو فہم بھی مانگنا چاہیے اللہ سے. باقی اذکار اپنے پورے کریں، ذکر جاری رکھیں. ذکر سے ویسے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ 9 ذی الحج کو دنیا کے بہترین دن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عرفات والے دن، اور جو ہر نبی کی دعا تھی، وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہماری عقل سے دیکھا جائے تو یہ تو دعا ہے ہی نہیں. ہم جیسا بندہ کہے گا یہ دعا کب ہے، اس میں تو طلب ہی کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کہا ہے اور بہترین دعا کہا ہے. دعا کا فلسفہ ہی اللہ کی تعریف ہے. اسلاف اکثر دعا شروع کرتے تھے سورہ فاتحہ سے نہیں آگے چلتے تھے، ایک ایک گھنٹہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہتے تھے. کچھ اسلاف تھے وہ سورہ فاتحہ اور درود سے آگے نہیں جاتے تھے، یعنی انہیں دعا کا فلسفہ سیکرٹ کوڈ سمجھ میں لگ گیا تھا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ میں جو دعا کرتا ہوں اس میں آپ پر درود جو ہے نا وہ 25% ہوتا ہے، 1/4 پورشن میری دعا کا آپ پر درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. سیکنڈ ٹائم آیا، کہا 50% ہوتا ہے. بڑھاتے بڑھاتے لاسٹ ٹائم جب آیا، کہا یا رسول اللہ اب تو میں پڑھتا ہی درود ہوں، دعا میں اور کچھ پڑھتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ درست ہے تو اللہ ویسے ہی تیرے سارے مسائل حل کر دے گا، تجھے راحت دے دے گا، ریلیف دے دے گا انگزائٹی سے. تو دعا کا فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی کبھی عقل کا مظاہرہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کیل ٹھوک رہا ہے ایک دیوار میں، اور جس جگہ وہ کیل ٹھوک رہا ہے دیوار میں اس جگہ سٹیل کا بیم ہے دیوار کے اندر. تو شاید وہ دعائیں کرتا رہے، وہ بیم جب تک نہیں ہٹے گا تو وہ اس کی دعا ٹھیک ہے کوئی میریکل ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ وہ کیل ٹھوک رہا ہے، اسے جگہ تبدیل کرنی چاہیے. تو انسان کو عقل بھی دی ہے اللہ نے، اس کو سمجھ جانا چاہیے اگر ایک معاملہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ساری عمر دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. فار ایگزامپل اولاد، بے اولادی. بے اولادی ایسی اس کی دعا ہے کہ وہ ذکر اسلام نے بڑھاپے تک مانگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو عقل کا مظاہرہ کر کے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میں غلط جگہ کیل ٹھوک رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہم کسی انسان کے ساتھ شادی کی دعا کریں اور اس انتظار میں کہ دعا قبول ہو 30 سال اپنی عمر کرا لیں یا 35 سال اپنی عمر کرا لیں، تو یہ نہ صرف بے وقوفی ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا میں تم راضی کیوں نہیں ہو رہے. تمہیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ تمہاری یہ دعا قبول نہ ہو دنیا میں، ہاں آخرت کے لیے سیو کر لے گا اللہ. تو انسان کو اللہ سے عقل، فہم، یہ ساری چیزیں بھی مانگنی چاہیے. تو یہ موٹا موٹا اس کا جو ہے نا لیکن علی بھائی اگر کوئی ایمان اور ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے کافی دیر سے، لیکن ڈے بائی ڈے وہ ہدایت اور ایمان میں لو ہوتا جاتا ہے، لو لو، پھر وہ پریشان تو انسان ہوتا ہے نا کہ وجہ کیا ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی کہاں میں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اوور تھنک نہیں کرنا چاہیے. انسان کو عمل کرنا چاہیے جتنا اس کی استطاعت ہے،
तकवा इख्तियार करो जितना तुम्हारी इस्तिताअत है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर नेकी तुझे करके राहत मिले और गुनाह से बच के तुझे सैडनेस हो, तकलीफ हो, तो ये ईमान है। ये नहीं कहा कि गुनाह से तू पाक हो जाए, फरिश्ता बन जाए और हर वक्त तू नेकियां करे, ये ईमान है। तो अपने ऊपर हाथ भी इंसान को थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। कभी कभी इंसान खुद बहुत टेंशन ले रहा होता है इस हवाले से कि मैं मुनाफिक हूँ या मैं ईमान में नहीं आगे बढ़ रहा। तो अपने टेक इट इजी, ठीक है, परेशान एक हद तक होना दुरुस्त है इस मामले में। लेकिन एज लॉन्ग एज एक साहबी ने के पास आए, क्या या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, फर्ज नमाज रोजे रखूंगा, इसके अलावा मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, वो ज़ाहिर है इस्तिताअत नहीं थी। नबी ने कहा ठीक है, तू जन्नत में जाएगा। तो देखे, इंसान को बेंचमार्क बड़ा ही रखना चाहिए, लेकिन इंसान को चाहिए कि बिला वजह परेशान ना हो। ऐसा ना हो कि रोज़ाना परेशान रह के वो फराइज से भी जाए। तो आई होप इट आंसर। छोटे गोल्स रखने चाहिए। ऐसे अमाल अल्लाह को ज़्यादा पसंद हैं जो चाहे कंसिस्टेंट हैं, चाहे छोटे हैं लेकिन कंसिस्टेंट हैं। और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश इंसान को करनी चाहिए। फ़राइज़ पूरे करें इंशाल्लाह, ठीक है, ये सबसे पहली बात है, फ़राइज़ पूरे करें। हाँ, अगर कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, ये फिर परेशान कुन बात है। फिर मैं आपका सवाल जो है वो किसी और तरह से एड्रेस करूंगा कि मिसाल तौर पे आप कहें कि मैं दुआ करती हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ती, फिर तो ये परेशान कुन बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला है इंशाल्लाह। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा इंसान अपने आप को काम डाउन भी रखे इंशाल्लाह और अल्लाह से मांगता रहे। जी बस मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा अल्लाह से। जी इंशाल्लाह, अल्लाह इस्तकामत दे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, मैंने भी जाना है इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि जहाज जहाज के हवाले से था कि हमने पढ़ा था कि एक लेक्चर में मैंने अपनी उस्ताद से सुना था कि किसी मकसद के हसूल के लिए इंतहा दर्जे की जो कोशिश होती है हम उसे जहाद कहते हैं। तो हम जो इल्म सीख रहे हैं उसे आगे पहुंचाना, अगर आप बोल नहीं सकते लिख के पहुंचाना भी जहाद की सूरत में आ जाता है। जी बिल्कुल आ जाता है। हर नेक काम किसी भी शक्ल में किया जाए और उसके लिए जिदोजहद की जाए तो बिल्कुल जिहाद में आता है। ये तो इसमें दूसरी राय कोई नहीं, बिल्कुल आता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर जज़ाए खैर देगा। जी हो गया आपका आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम व बरकातहू। सर जाने से पहले, ख़त्म होने से पहले 1 मिनट का जो है एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ मैं जी ये से, अगर आप इजाज़त दें। जी जी और हमारी जो सिस्टर कायनात जो हैं जी उनके हवाले से, जी शायद वो सुन रही हों। एक जो ये जो हालात, जिस हालात पर कि वो अच्छे अमाल करता रहता, हिदायत और रुशद की दुआएं भी करता रहता, उसके बावजूद भी उसको जो है दिन ब दिन अपने एक तारीकी सी नजर आती है उसको सामने में, हम्म। है ना। और उसको एक अंधेरे में जो है ना वो डूबता हुआ चला जाता है, और जहाँ बहुत ही डिप्रेसिव स्टेटस में हो जा करके वो एक नाउमीदी से होने लगती है। एक ये बड़ी जबरदस्त एक मेंटल एक सिकनेस और एक मेंटल डिसऑर्डर की जो है ये सिचुएशन है। और अल्लाह ताला सभी लोगों को इस हिफाजत में रखे। लेकिन मैं सिस्टर कायनात के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप देखिए, एक चीज ये रखिए कि जब भी इंसान अगर उदास है ना, जब भी इंसान जब कभी उदास जी होता है, इसका मतलब उस वक्त उसके ऊपर में गालिब है। जी और जब वो अगर अल्लाह का साथ में अगर है तो उदासी उसके ऊपर में आ नहीं सकती। तो आप तो इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, हम्म हम करते रहते हैं, लेकिन हमारी हमारी जो अंदर से जो हमारी जो एक जो जिसको हम कहते हैं वलायत या ये मौला होना, कि अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा साथी है, अल्लाह मेरा दोस्त है, मैं कैसे जो है ना उम्मीद हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। जब इंसान जब अगर उदासी उसके ऊपर में तारी होती है, वो इस बात की कतई तौर पर ये बात साबित है कि वो जो है शैतान
اس کی ذہن سے کسی نہ کسی طرح اسے ناامیدی پیدا کر رہا ہے اس کے اندر، بالکل ہے نا؟ اور یہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک عبادت ہے کہ انسان فوری طور پر اس شیطان کی اس وسوسے سے نکل کر کے یہ امید جتائے اپنے اندر میں، یہ احتضار کرے، احسان لے آئے کہ اللہ میرے پاس میں ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مولا ہے نا؟ میں کیسے یہ جو ہے چیزیں ہمارے اندر میں یہ ہو سکتی ہیں؟ اور وہ تو سب کا علم ہے، میرے مستقبل کے بارے میں جانتا، میرا ماضی جانتا ہے، ایک ہی کو، اور میرے بہت ساری کتاب سے نہ ملتی، تو یہ ایک کیفیت انسان کے اندر میں لانے میں جو ہے کافی مدد ملتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، ساتھ لوگوں کو بہت قریب سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں ایسا میں کرتا رہتا ہوں، اور کافی بہتر ان کے حالات ہوئے ہیں ذہنی طور پہ، ہر طرح سے ان کے اندر میں وہ ایک انرجی آنا، ایک زندگی کے اندر میں پرپس کریٹ کرنا، ایک 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 وہ چیز ان کے اندر میں آ گئی۔ میں نے بہت سارے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیپر ڈارکر سائڈ آف لائف، لائک ایڈکشن ٹو ڈرگس، سیکسوالٹی اینڈ آل دیٹ، اس سے نکل کر کے ماشاء اللہ سے لوگ آ گئے باہر۔ تو یہ ایک نا امیدی، شام کامی ہوگا، مایوسی، شیطان کسی نہ کسی طرح ہمارے ذہن سے کھیل رہا ہے، بالکل اور وہاں پر جو احتضار جو ہے اللہ کا ہونا بہت ضروری۔ امید ہے کہ شاید کہیں سبھی لوگوں کو کام آ سکے، یا ہم کسی کو جو، یہ میرا ذاتی تجربہ کی بنیاد پر بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو میں نے جو سیکھی، اللہ نے جو مجھے بتایا اس کے اس سے میں بتا رہا ہوں۔ بہت 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 شکریہ بہت جی، السلام اچھا، علیکم۔ اور بڑے اپنے اچھے انداز میں، کاؤنسلنگ کے انداز میں بات کی۔ مجھے امید ہے سسٹر کو بھی فائدہ ہوگا، باقیوں کو بھی۔ بڑی اچھی بات ہے ایک دوسرے سے اس طرح بات کرنا، اور کوئی اچھے الفاظ کہہ دینا، کوئی امید دلا دینا، یہی دین ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ سے قبول کرے۔ انشاءاللہ کلاس کو اب ہم اینڈ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہوتی ہے ملاقات۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔